नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरातुल मुस्तक़ीम में आप सबको खुशामदीद। पिछले सबक में हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिन लोगों ने हमारी आयात को झुठलाया और इनसे अकड़ बैठे तो ऐसे ही लोग दोज़खी हैं और इसमें वो हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि भला इस शख्स से बढ़कर ज़ालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह के ज़िम्मे झूठ लगा दे या इसकी आयतों को झुठला दे। ऐसे लोगों को इनका वो हिस्सा तो दुनिया में मिलेगा ही जो इनके मुक़द्दर में है, यहाँ तक कि जब फ़रिश्ते इनकी रूह कब्ज़ करने के लिए आएंगे तो इनसे पूछेंगे वो तुम्हारे इलाह कहाँ हैं जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारा करते थे। और जवाब देंगे हमें तो कुछ याद नहीं पड़ता। इस तरह वो ख़ुद ही अपने ख़िलाफ़ गवाही दे देंगे कि वो काफिर थे। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अच्छा तो तुम भी इन्हीं जमातों में शामिल हो जाओ जो तुमसे पहले जिन्नों और इंसानों की जमातें दोज़ख में दाखिल हो चुकी हैं। जब भी कोई जमात दोज़ख में दाखिल होगी तो अपनी पेशरू जमात पर लानत करेगी, यहाँ तक कि जब सब की सब जमातें दोज़ख में जमा हो जाएंगी तो हर पिछली जमात अपने से पहले वाली जमात के मुतल्लिक़ कहेगी हमारे परवरदिगार ये लोग हैं जिन्होंने हमें गुमराह किया था, लिहाजा इनको आग का दुगना अज़ाब दे। अल्लाह ताला फरमाएगा तुम सभी के लिए दुगना है, लेकिन ये बात तुम्हारी समझ में आ ही नहीं रही। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि पहली जमात पिछली के मुतल्लिक़ कहेगी आखिर तुम पर कौन सी बरतरी हासिल है, आखिर तुम्हें हम पर कौन सी बरतरी हासिल है कि तुम्हें तो अखरा अज़ाब हो और हमें दोहरा यानी कि दुगना हो, लिहाजा तुम भी जो कुछ करते रहे हो इसके अज़ाब का मज़ा चखो। बिलाशुबा जिन लोगों ने हमारी आयात को झुठलाया और इनसे अकड़ बैठे, इनके लिए ना तो आसमान के दरवाज़े खोले जाएंगे और ना ही वो जन्नत में दाखिल हो सकेंगे, यहाँ तक कि ऊँट सुई के नाक़े में दाखिल हो जाए। और हम मुजरिमों को ऐसे ही सज़ा दिया करते हैं। हमारा आज का सबक आयत नंबर 41 से लेकर आयत नंबर 45 तक है। तो आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहुम मिन जहन्नम मिहादुम व मिन फ़ौक़िहिम गवाशिन व कज़ालिका नज्ज़िज़ ज़ालिमीन। इनके लिए बिछोना भी जहन्नुम का होगा और ऊपर से ओढ़ना भी जहन्नुम का, और हम ज़ालिमों को ऐसे ही सज़ा दिया करते हैं। यानी पिछली ही बात को कंटिन्यू करते हुए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिन लोगों ने अल्लाह ताला की आयात को झुठलाया और इनसे अकड़ बैठे उनके लिए आग का अज़ाब होगा, सबके लिए दुगना अज़ाब होगा। जिन्होंने झुठलाया, जिन्होंने गुमराह किया, सब के लिए दुगना अज़ाब होगा। ना तो उनके लिए आसमान के दरवाज़े खोले जाएंगे और ना ही वह जन्नत में दाखिल। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इनके लिए बिछोना भी जहन्नुम का होगा और ऊपर से ओढ़ना भी जहन्नुम का। हम ज़ालिमों को ऐसे ही सज़ा दिया करते हैं, यानी हर तरफ से ऊपर नीचे से उनको जहन्नुम का अज़ाब मिल रहा होगा। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों में होने से बचाए। आयत नंबर 42। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा उलाइका अस्हाबुल जन्नत हुम फ़ीहा खालिदून। अलबत्ता जो लोग ईमान लाए और नेक अमाल किए और हम हर शख्स को इसकी ताकत के मुताबिक ही मुकल्लफ़ बनाते हैं, तो यही लोग अहले जन्नत हैं जिसमें वो हमेशा रहा करेंगे। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जन्नत में दाखिले के लिए हर किसी का इम्तिहान उसकी इस्तिताअत के मुताबिक, उसकी क़ुव्वत कार के मुताबिक, जितनी अल्लाह ताला ने उसे ताकत दी है उसके मुताबिक मुय्यर किया जाएगा। इसकी मिसाल यूँ समझ लेते हैं कि एक लखपति आदमी 100 रुपये सदका करता है और इसी वक्त एक मुफलिस आदमी 5 रुपये सदका करता है, तो ऐन मुमकिन है कि अल्लाह ताला की निगाह में मुफलिस के 5 रुपये सदक़े की कदर व कीमत लखपति के 100 रुपये के सदक़े की कदर व कीमत से ज़्यादा हो। लिहाजा हर शख्स के अहवाल का लिहाज रखकर इसके अमाल की कदर व कीमत का सही अंदाज़ा लगाने के बाद ही अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल करेंगे। इसकी मिसाल एक और ले लेते हैं कि एक गुनाह एक शख्स करता है, अपनी पूरी कोशिश के बावजूद वो उस गुनाह से बच नहीं पाता, तो अल्लाह ताला उसका इस तरह से जायज़ा लेंगे कि क्या ये गुनाह इसकी इस्तिताअत से ज़्यादा तो नहीं, या क्या इसकी ये कैपेसिटी रखता है कि इससे वो बच जाए,
کس طرح سے ممکن ہے کہ یہ کتنی حد تک اس گناہ سے بچا جا سکتا ہے؟ تو ان رسپیکٹ آف پرسنٹیج اگر ہم دیکھیں، اگر وہ گناہ 50% آف اٹس طاقت سے زیادہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس لحاظ سے اس کو کمپنسیٹ کریں گے۔ تو اسی طرح نیکیوں کا معاملہ ہے، جو صدقے کی اگزامپل دی کہ جو اپنی استطاعت سے بڑھ کر کرے گا تو اس کے لیے تو بہت ہی زیادہ اجر و ثواب ہے، اور جو مطلب کہ استطاعت رکھنے کے باوجود بھی بہت ہی کم مقدار میں جس طرح سے اس نے صدقہ کیا ہے ایک لکھپتی آدمی نے، تو اس کی قدر و قیمت بھی پھر اسی لحاظ سے ہوگی۔ تو یہ استطاعت کے لحاظ سے طاقت کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ جنت اور دوزخ کا فیصلہ فرمائیں گے۔ آیت نمبر 43، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رسول ربنا بالحق وَنُودُوا أَن تِلْكَكُمُ الْجَنَّةُ اورثتموها بما کنتم تعملون۔ ان اہل جنت کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف کچھ کدورت ہوگی تو ہم اسے نکال دیں گے۔ ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ کہیں گے تعریف تو اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ جنت کی راہ دکھائی، اگر اللہ ہمیں یہ راہ نہ دکھاتا تو ہم کبھی یہ راہ نہ پا سکتے تھے۔ ہمارے پروردگار کے رسول واقعی حق کے لیے آئے تھے، اور اس وقت انہیں ندا آئے گی تم اس جنت کے وارث بنائے گئے ہو، یہ ان نیک اعمال کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں کرتے رہے۔ اب جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہی دلوں کی تمام قدورتیں، نفرتیں اللہ تعالیٰ مٹا دیں گے۔ جو بھی دلوں میں ایک دوسرے کے لیے آج دنیا میں ہم حسد، کینہ، بغض، عناد رکھتے ہیں، جنت کا یہ ہوگا کہ اہل جنت کے دلوں سے یہ سب چیزیں نکال دی جائیں گی انہیں جنت میں داخل کرنے سے پہلے۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ جنت میں داخل ہونے والوں میں سے اگر کسی کے دل میں دوسرے کے متعلق کچھ ملال، خفگی ہوگا، کسی ناگوار واقعے کی یاد کسی کے دل میں موجود ہوگی، تو جنت میں داخلے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ دلوں سے محو کر دیں گے ایسے ملال کو، انہیں کچھ یاد ہی نہیں رہے گا، اور وہ ایک دوسرے کے متعلق بالکل پاک صاف دل لے کر جنت میں داخل ہوں گے۔ دوسرا، اس بات کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں اور ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق درجہ ملے گا، اور یہ ممکن ہے کہ نچلے درجے والوں کے دلوں میں اوپر کے درجے والوں کی نسبت حسد پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں ہم ان کے دل سے حسد نکال دیں گے، ہر ایک اپنے اپنے درجے پر مطمئن ہوگا، اور بلند درجات والوں کے لیے اس کے دل میں حسد وغیرہ نہ ہوگا۔ دوسرا، اس آیت سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جنت کا ملنا محض اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اس آیت سے جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ جنت میں داخل ہونے والے لوگ یہ کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہوتی، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایک ایسا پیغمبر نہ ملتا جس کی رہنمائی سے ہمیں اسلام کی دولت نصیب ہوتی، تو پھر ہم اس قابل تھے ہی نہیں کہ جنت میں داخل ہو سکتے یا جنت تک پہنچ ہی سکتے۔ یہ تو محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہمیں یہ جنت دی گئی ہے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ ان اہل جنت کی حوصلہ افزائی کی خاطر فرما رہے ہیں کہ یہ جنت تمہارے ہی ان اعمال کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں کرتے رہے ہو، اور اس بات کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت مقامات پر ذکر فرمایا ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی شخص اس دنیا میں کتنے ہی نیک اعمال کر لے، اللہ تعالیٰ کے سابقہ احسانات کا بدلہ بھی نہیں چکا سکتا۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی شخص اس دنیا میں کتنے ہی نیک اعمال کر لے تو وہ اللہ تعالیٰ کے سابقہ احسانات کا بدلہ بھی نہیں چکا سکتا، پھر جنت کا حقدار بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی حقیقت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بیان فرمایا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ بھی اپنے اعمال کے بدلے میں جنت میں نہ جا سکیں گے؟ فرمایا میں بھی نہیں، پھر فرمایا الا یہ کہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جنت تمہیں بطور ورثہ دی گئی ہے، تم اس جنت کے وارث ہو۔ دوسرا، اس کی سمجھنے کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جنت وہی ہے جس سے تمہیں نکالا گیا تھا۔
حقیقتاً تم ہی اس کے وارث تھے۔ اب جب کہ دنیا کی زندگی تم نے اللہ کے فرمانبردار بن کر گزاری ہے تو اس لیے یہی جنت، وہی جنت جس میں تم رہ رہے تھے، جو تمہارے ورثہ میں تھی، اب تمہیں دوبارہ حاصل ہو رہی ہے، اور اہل جنت کو من مانگے وہاں پہ ایسی نعمتیں میسر ہوں گی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ سیدنا ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک منادی ندا کرے گا، اے اہل جنت، تم تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہ رہو گے، زندہ رہو گے، تمہیں کبھی موت نہ آئے گی، جوان رہو گے، تم پر کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، عیش میں زندگی گزارو گے، تمہیں کبھی حزن و ملال نہ ہوگا۔ اور یہ مسلم کی حدیث ہے۔ آیت نمبر 44، وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللعنۃ اللہ علی الظالمین۔ اور اہل جنت دوزخیوں کو پکار کر پوچھیں گے، ہم نے تو ان وعدوں کو سچا پا لیا ہے جو ہم سے ہمارے پروردگار نے کیے تھے، کیا تم سے تمہارے پروردگار نے جو وعدے کیے تھے تم نے بھی انہیں سچا پایا؟ وہ جواب دیں گے، ہاں ہم نے بھی سچا پایا۔ پھر ان کے درمیان ایک پکارنے والا پکارے گا کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ جنت اور دوزخ کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جس کا ہمارے لیے اس دنیا میں تصور بھی ممکن نہیں ہے۔ قرآن کی اس آیت اور بعض دوسری آیات سے اہل جنت اور اہل دوزخ کا مکالمہ ثابت ہے۔ یہ سورہ کیونکہ مکی ہے اور اس مقام پر جن اہل دوزخ کا ذکر آیا ہے اس سے مراد غالباً وہی لوگ ہیں جو مسلمانوں کو حقیر مخلوق سمجھتے تھے، ان کے متعلق قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا فضل اور رحمت کے مستحق ہیں۔ ایسے ناتوان نادر مسلمان جنت میں آرام پانے کے بعد اپنے ان متکبر ساتھیوں سے ہم کلام ہونا چاہیں گے جو انہیں حقیر سمجھا کرتے تھے۔ پھر ان میں وہی گفتگو ہوگی جو اس آیت میں مذکور ہے۔ مکالمہ ایسے لوگوں کو عبرت دلانے کے لیے ہے، اس دنیا میں حسرت بڑھانے کے لیے یہاں مذکور ہوا ہے کہ ایسے ظالموں پر اس جہان میں بھی لعنت ہے اور اس جہان میں بھی لعنت ہے۔ آیت نمبر 45، الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا وہم بالآخرۃ کافرون۔ جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے، ان میں کجی پیدا کرنا چاہتے تھے اور آخرت کے منکر ہیں۔ یعنی پچھلی آیت کے ساتھ اگر ہم اسے ریلیٹ کریں تو وہ کون لوگ ہیں جو دوزخ کے حقدار ہیں، دوزخ میں جائیں گے؟ ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے، ان کے دل میں شک اور کجی پیدا کرتے تھے، اور ایسے لوگ آخرت کے منکر تھے۔ ایسے لوگ تقریباً ہر امت میں پائے جاتے ہیں، مثلاً مسلمانوں میں بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو دعویٰ تو اپنے مسلمان ہونے کا کرتے ہیں اور لوگوں کو اسلام کا صحیح راستہ نہیں بتاتے، اپنے بزنس چمکانے کی صورت میں لوگوں کو قرآن کے نزدیک بھی نہیں پٹکنے دیتے، اور لوگ بھی ویسے عقل کے اندھے کہ انہوں نے خود تو زحمت کرنی نہیں ہے کہ قرآن پاک کھول کے دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کون سے احکامات ہیں جو کہ جاری فرما رہے ہیں اور جن پر عمل درآمد کر کے ہم جنت کے مستحق اور جنت کے وارث بن سکتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور کہتے ہیں کہ آخرت کس نے دیکھی ہے، بس یہی دنیا کی زندگی ہے جو بھی ہے، اور اسی دنیا کی زندگی میں ہم جو چاہیں کریں۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔